मुफ्ती साहब के यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए। आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एतकाफ़ में खाना पकाना, क्या एतकाफ़ में औरत के लिए किचन में काम करना दुरुस्त है? फिरदौस इंडिया से। एतकाफ़ में जो बुनियादी ज़रूरतें हैं ना, उनके लिए एतकाफ़ वाले कमरे से बाहर निकलना जायज़ है। उन ज़रूरतों में खाना खाना भी है, तो ज़ाहिर है खाना पके बग़ैर खाया नहीं जा सकता। तो किसी ख़ातून को अगर खाना खाना है, इस ज़रूरत से वो किचन जाके पका के ले आती हैं और खा लेती हैं वहीं अपने एतकाफ़ वाले कमरे में बैठ के, तो ये जायज़ है। लेकिन अगर वो सारे घर वालों के लिए वहाँ जाके खाना पका रही हैं तो इससे एतकाफ़ टूट जाएगा। एतकाफ़ में फ़ेसबुक इस्तेमाल करना, एतकाफ़ में किसी आलिम की कुरान पाक की तफसीर फ़ेसबुक पर देखें तो इसमें कोई हर्ज तो नहीं? बिनते मुनीर इंडिया से। एतकाफ़ हो या एतकाफ़ से बाहर हो, फ़ेसबुक का इस्तेमाल अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी। तो अच्छा इस्तेमाल एतकाफ़ में भी जायज़ है और एतकाफ़ से बाहर भी जायज़ है। जो बुरा इस्तेमाल है वो जैसे बाहर जायज़ नहीं है, तो एतकाफ़ में तो और भी ज़्यादा जायज़ नहीं है। तो इसलिए उसमें अगर कोई अच्छी चीज़ देखी जा रही है, बयान वगैरह सुना जा रहा है, कोई दीनी प्रोग्राम देखा जा रहा है तो ठीक है, वरना ठीक नहीं है। क्या मरने वाले की बात पूरी करना लाजिम है? मैं खाला की, ये सारे मसाइल जो है ना, ये आजकल इन्हीं चीज़ों से मुताल्लिक़ आ रहे हैं। रमज़ान में भी कह रहे हैं मैं खाला की लड़की को पसंद करता हूँ, मुझे पसंद करती है, हम शादी करना चाहते हैं, लेकिन वालिद कहते थे कि मैं अपनी लड़की की शादी रिश्तेदारों में नहीं करूँगा। अब इनकी वफ़ात के बाद खाला इस रिश्ते पर तैयार नहीं है। क्या करने मरने वालों की बात पूरी करना शरअन ज़रूरी है? मोहम्मद हाफिज़ मुज़फ़्फ़रनगर। देखिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सही है हदीस है, लन तरा लिल मुतहब्बैनि मिथल निकाह, दो मोहब्बत करने वालों में निकाह से बेहतर कोई चीज़ नहीं है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वसीयत करके चले गए हैं कि निकाह से बेहतर मोहब्बत करने वाले में कोई चीज़ नहीं है, तो जब ये खाला की लड़की को पसंद कर रहे हैं, वो भी कर रही है, तो हदीस के मुताबिक इन दोनों का निकाह हो जाना चाहिए। वालिद साहब ने जो ये वसीयत की है कि मैं नहीं वहाँ करने दूंगा, ये वसीयत कलअदम है। ज़िंदगी में भी कलअदम थी और मरने के बाद भी कलअदम है, इसकी कोई हैसियत नहीं है। वालिद से मोहब्बत का तकाज़ा ये है कि उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ की जाए, उनके लिए इसाल सवाब का एहतमाम किया जाए, इससे उनके दर्जात बुलंद होंगे। ये जो अल्फाज उन्होंने कहे फ़लाँ जगह शादी करो, फ़लाँ जगह शादी नहीं करो, इसकी कोई शरई हैसियत नहीं है, इसका ना वालिदैन के हुकूक़ से इसका कोई ताल्लुक़ है। सफ़ पूरी करने के लिए मस्तूरात के आगे से गुज़रना, आजकल घरों में तरावी होती है, मस्तूरात की सफ़ मर्दों के पीछे होती है। क्या मर्द अपनी सफ़ पूरी करने के लिए मस्तूरात के आगे से गुज़र सकता है? अब्दुल वासित टेक्सला से। जी हाँ, तप्पड़ है तो गुज़र सकता है, अगर हिम्मत है तो। ज़कात किसको अदा करें? आजकल अक्सर लोगों के पास 50,000 मालियत होती है, लेकिन इनके यहाँ गुर्बत होती है। क्या उन्हें ज़कात दे सकते हैं? अब्दुल जब्बार सऊदी अरब से। जिस आदमी के पास 50,000 रुपये मौजूद हों, कैश की सूरत में, सोना या चांदी की सूरत में, या तिजारती माल है, यानी ऐसा माल जो उसने बेचने के लिए ख़रीदा हुआ है, तो इन चार चीज़ों की मालियत किसी के पास 50,000 होगी तो शरीयत उसको गरीब नहीं मानती है, वो हम उसको गरीब कह रहे हैं। इस्लाम में वो गरीब नहीं है, बल्कि उस पर तो ज़कात लाजिम है। तो आप ये कह सकते हैं उसकी तो बहुत सारी ज़रूरतें हैं जो 50,000 में पूरी नहीं हो सकती, तो उसे चाहिए कि पहले वो 50,000 से अपनी ज़रूरत पूरी करे, फिर वो जब सही मानों में गरीब हो जाएगा फिर वो ज़कात ले। या किसी के पास 50,000 रुपये हैं मगर कर्ज़ा 50,000 से ज़्यादा है, तो वो भी शरीयत में गरीब है, तो ऐसे गरीब की मदद की जा सकती है। या किसी के पास 50,000 रुपये हैं लेकिन कोई ऐसी ज़रूरत आ गई है उसको कि वो 50,000 रुपये उसके लिए काफ़ी नहीं है, तो फिर शरीयत उसको ज़कात की इजाज़त नहीं देती, बल्कि शरीयत ये कहती है पहले वो अपनी ज़रूरत में वो पैसे खर्च करेगा, उसके बाद जब वो पैसे मालियत से कम हो जाएंगे फिर आप उसको ज़कात दें। ये हमारे यहाँ एक अजीब हमाकत चल रही है, लोगों ने गोल्ड रखा हुआ है और ज़कात मांगते हैं, और जब उनसे कहा जाए कि भाई आपके पास तो गोल्ड है, तो वो कहते हैं वो आड़े वक्त के लिए रखा हुआ है हमने। तो भाई आड़ा वक्त आ गया ना, अब आपको एक ज़रूरत पड़ गई है, तो इस्लाम पहले कहता है कि पहले अपना माल खर्च करो, फिर जब ज़रूरत पे अपना माल खर्च करने के लिए आपके पास पैसे नहीं हैं फिर आप ज़कात ले सकते हैं। तो आड़ा वक्त जब आएगा जब आप अपने पैसे खर्च कर चुकेंगे, उसके बाद फिर आड़ा वक्त है, आड़ा भी है तिरछा भी है, फिर जो है ऐसे लोगों पे ज़कात दी जाए। लेकिन अपने पास जब तक आपके पास कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो इस्तेमाल में नहीं है, तो ऐसी प्रॉपर्टी अगर आपके पास है तो ज़कात नहीं ले सकते आप, और ऐसे आदमी को ज़कात दी नहीं जा सकती। उसे चाहिए कि पहले उस प्रॉपर्टी को बेचे, अपनी ज़रूरत में लेकर आए, उसे इस्तेमाल करे, फिर जब निसाब से कम चला जाएगा वो आदमी, तो फिर उसको ज़कात दी जा सकती है।
کیا بیوی اقامت کہہ سکتی ہے؟ اگر میں اپنی زوجہ کے ساتھ فرض نماز ادا کرنا چاہوں تو کیا میری بیوی اقامت کہہ سکتی ہے؟ آزاد انصاری کلکتہ سے، آپ کے تعلقات آپ کی وائف کے ساتھ ماشاءاللہ بہت اچھے چل رہے ہیں، بہت خوشی ہوئی، لیکن اقامت آپ خود اپنی زبان سے کہیں گے۔ داماد کو زکوٰۃ دینے کا حکم، کیا سسر کا اپنے داماد کو زکوٰۃ دینا جائز ہے؟ جبکہ ایک مولانا صاحب کا کہنا ہے کہ اس داماد کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ یہ رقم سسر کے فروع استعمال کریں گے جو کہ ناجائز ہے۔ اس بارے میں وضاحت فرما دیں مولانا مولوی ظریف جوب سے۔ داماد کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، جائز ہے، اگرچہ وہ ان کے فروع یعنی ان کی اولادیں استعمال کریں، اس لیے کہ آپ جب کسی کو زکوٰۃ دیں تو پھر اس کی مرضی وہ جہاں چاہے خرچ کرے۔ آپ نے کسی کو زکوٰۃ دی، وہ انہی زکوٰۃ کے پیسوں سے آپ ہی کی دعوت کر رہا ہے تو جائز ہے، اس لیے کہ جب اس کی ملکیت میں ایک چیز چلی گئی ہے تو جو چاہے کرے وہ۔ اب آپ کے بچوں پہ خرچ کرے، آپ کی بیٹی پہ خرچ کرے، آپ کے ابا پہ خرچ کرے تو اس کے لیے جائز ہے، جہاں چاہے خرچ کرے وہ۔ لیکن یہ کہ اپنے اصول اور اپنی فروع کو براہ راست نہیں دے سکتے، یعنی اپنے ماں باپ کو، اپنے دادا پردادا نانا نانی کو نہیں دے سکتے، اسی طرح اپنی اولاد کو، بیٹے بیٹیاں پوتے نواسے ان کو نہیں دے سکتے۔ ان کے علاوہ دے سکتے ہیں، جیسے داماد ہے یا بہو ہے یا سسر ہے، ان کو زکوٰۃ دینا جائز ہے، لیکن کوشش کیا کریں کہ زکوٰۃ مستحقین کو دیں۔ اگر یہ واقعی بہت زیادہ مستحق ہیں پھر تو ٹھیک ہے، لیکن زیادہ مستحق نہیں ہیں تو غریب لوگ بہت ہیں دنیا میں، ان تک پہنچانی چاہیے زکوٰۃ۔ کورونا میں انتقال، بیوی کی عدت کا حکم۔ ہمارے محلے میں ایک شخص کا کورونا وائرس سے انتقال ہو گیا ہے، ان کی فیملی بھی کورونا میں مبتلا ہے۔ اس شخص کی بیوہ کی عدت کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کیا ہسپتال میں عدت گزارنی ہوگی یا ٹھیک ہونے کے بعد گھر میں عدت پوری کرنا ضروری ہے، یا ہسپتال جانے سے عدت پوری ہو گئی؟ بلال صاحب گودھرا انڈیا سے۔ اللہ تعالیٰ اس فیملی کے لوگوں کو شفا عطا فرمائے۔ اور یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ کسی فیملی میں ایک شخص کو کورونا ہو جائے تو وہ 8-10 کو لپیٹتا ہے، لازمی، وہ 8-10 کو لازمی ہوتا ہے، یعنی جو مشاہدہ ہو رہا ہے، اس لیے بہت احتیاط کا حکم ہے۔ باقی جو عدت ہے، جب ان کے شوہر کا انتقال ہوا تو جس وقت انتقال ہوا اسی ٹائم سے ان کی عدت شروع ہو گئی ہے، اور اسی ٹائم ان پر لازم تھا کہ جس شوہر کے ساتھ جس گھر میں یہ رہتی تھیں فوراً وہیں چلی جاتی۔ اب کسی مجبوری سے اگر یہ ہاسپٹل میں ہیں تو مجبوری کی وجہ سے ہاسپٹل میں ظاہر ہے رہ سکتی ہیں، لیکن وہ سارے دن عدت ہی میں گزر رہے ہیں، تو ہاسپٹل میں ان پر لازم ہے کہ وہ عدت کی پابندیوں کا خیال کریں، یعنی زینت وغیرہ استعمال نہ کریں، کوئی بھی ایسی بیوٹی وغیرہ کی چیزیں استعمال نہ کریں، نارمل جیسے زندگی گزاری جاتی ہے اس طرح سے رہیں اور پردہ کریں۔ تو جیسے ہی ہاسپٹل سے ان کو چھٹی ملتی ہے فوراً اپنے گھر چلی جائیں، تو جتنے دن عدت کے پورے ہو چکے ہیں وہ اس میں کاؤنٹ ہوں گے۔ تو 4 مہینے 10 دن جو تقریباً 130 دن بنتے ہیں، 130 دن کی جو عدت ہے یہ جیسے ہی گزریں گے شوہر کے انتقال کے بعد سے تو ان کی عدت پوری ہو جائے گی۔ تو ہاسپٹل میں مجبوری میں رہ سکتی ہیں، جیسے ہی ہاسپٹل سے ان کو چھٹی ملتی ہے فوراً ان پر اپنے گھر لانا لازم ہے۔ لیٹنے کی حالت میں موبائل پر تلاوت کرنا، کیا موبائل پر قرآن مجید کی تلاوت لیٹ کر بھی کر سکتے ہیں؟ عادل صاحب دبئی سے۔ کر سکتے ہیں، بہتر ہے کہ بیٹھ کے کریں لیکن لیٹ کر بھی کر سکتے ہیں۔ حج کے لیے ڈپازٹ شدہ پیسوں پر زکوٰۃ کا حکم۔ حج کے لیے درخواست دی ہوئی ہے اور نام بھی آ گیا، اور ڈپازٹ شدہ پیسوں پر زکوٰۃ کا کیا حکم ہوگا؟ نعیم خٹک مردان سے۔ حج کے لیے آپ نے درخواست دی ہے، نام بھی آ گیا ہے، لیکن وہ جو پیسے ہیں وہ اگر آپ نکال سکتے ہیں ابھی تو ان پر زکوٰۃ لازم ہے، اس لیے کہ وہ آپ کی ملکیت میں ہی ہیں اور گورنمنٹ آپ سے بعد میں مانگے گی۔ لیکن جو پیسے آپ نے دے دیے اور وہ نام تو ڈپازٹ کا استعمال ہو رہا ہے لیکن آپ کا نام اب آ گیا تو اب گورنمنٹ آپ کو واپس نہیں کرے گی اور وہ گورنمنٹ کی ملکیت میں داخل ہو چکے ہیں۔ بعض دفعہ لیبل ڈپازٹ کا لگا ہوتا ہے لیکن حقیقت میں ملکیت ٹرانسفر ہو چکی ہوتی ہے، تو پھر ایسی صورت میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ بلا تجوید قرآن مجید پڑھنا کیسا ہے؟ اگر قرآن مجید کو بغیر تجوید یعنی غنہ وغیرہ کے بغیر پڑھیں تو کیسا ہے؟ جیسا کہ پرانے بزرگوں نے تجوید سے نہیں پڑھا ہوتا تھا۔ مسیح الدین کرناٹک سے۔ قرآن کو تجوید سے پڑھنا واجب ہے، تجوید نہ آتی ہو تو سیکھنا فرض ہے، جب تک نہیں سیکھا ہے تو چھوٹی موٹی غلطیاں اگر ہو جاتی ہیں غنہ وغیرہ کی تو انشاءاللہ گناہ نہیں ہوگا۔ تو یہ 2 قسمیں ہوتی ہیں، لحن جلی، لحن خفی۔ بڑی غلطیاں کہ پورا لفظ ہی آپ نے تبدیل کر دیا وہ تو بالکل ہی ناجائز ہے، اور غنہ وغیرہ کی غلطیاں جان بوجھ کر کرنا تو ناجائز ہے، اگر مہارت نہیں ہے پھر ہو جاتی ہیں تو انشاءاللہ گناہ نہیں ملے گا۔
بچوں کو موبائل سے بہلا سکتے ہیں. بچوں کو بہلانے کے لیے موبائل دینا کیسا ہے؟ تسلیم صاحب انڈیا سے. بچوں کو بہلانے کے لیے موبائل دینے سے بہل تو جاتے ہیں، لیکن پھر وہ جیسے کسی کو آپ نے بہلانے کے لیے چرس پلا دی نا، تو بس ایک دفعہ پلا دی، وہ ساری زندگی وہ چرس ہی پیتا رہے گا، اب وہ بار بار مانگے گا. تو یہی حال ہے، بچوں کو آپ موبائل دے دیں تو پھر ساری زندگی کے لیے بس ہر دفعہ بہلانے کے لیے موبائل ہی دینا پڑے گا ان کو، اور پھر وہ ایسا چسکا لگتا ہے. تو حلال و حرام کی بات نہیں ہے، جائز ہے، مگر یہ کہ بہت زیادہ نقصان دہ، اس سے ان کی آنکھیں بھی خراب ہوتی ہیں، اور یہ گردن کے مسائل، بار بار وہ ایسے گردن جھکا کے دیکھتے ہیں، اس کے سروائیکل پین شروع ہو سکتا ہے، اور اخلاقی لحاظ سے بڑے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں، اس لیے نہ دیا کریں. فجر و عصر کے بعد تحیۃ الوضو کا حکم. فجر و عصر کی نماز کے بعد اگر بندہ دوبارہ وضو کرتا ہے تو کیا تحیۃ الوضو کے نفل ادا کر سکتا ہے یا صلاۃ الحاجت ادا کر سکتا ہے یا نہیں؟ سفیر آفتاب اٹلی سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فجر اور عصر کے بعد نوافل پڑھنا ثابت نہیں ہے، تو یہ تحیۃ الوضو اور تحیۃ المسجد بھی چونکہ نفل نماز ہیں، لہذا ان کو بھی فجر یا عصر کے بعد پڑھنا جائز نہیں ہے. بال گرنے سے کیسے بچائیں؟ میرے بال بہت گر رہے ہیں، اس کی کوئی دعا بتا دیں کہ بال جھڑنا رک جائیں. یہ تو بھائی کسی ڈاکٹر سے رابطہ کریں آپ، اور دعا یہی ہے کہ اللہ میرے بال گرنا بند کر دے. اس کے علاوہ اور کوئی دعا مارکیٹ میں میرے علم میں ہے نہیں. کیا سردیوں میں گندم ذخیرہ کر سکتے ہیں؟ آج کل گندم کی کٹائی کے دن ہیں، اگر ابھی گندم نہ فروخت کی جائے اور سردیوں میں جب ریٹ بڑھ جائیں اس وقت فروخت کی جائے تو یہ جائز ہوگا یا نہیں؟ ایمن صاحب تلگنگ سے. جی ہاں، جائز ہے. ذخیرہ اندوزی اس وقت حرام اور ناجائز ہے جب لوگوں کی بنیادی ضرورت بھی پوری نہ ہو رہی ہو. اگر کوئی ایسی چیز ہے کہ آپ نے ذخیرہ کر لیا اور لوگوں کو اس کے حصول میں مشکلات آ گئی ہیں تو پھر آپ ایسی چیزیں کو ذخیرہ نہیں کر سکتے. اگر ایسی کوئی مسئلہ نہیں ہے تو پھر آپ ذخیرہ کر سکتے ہیں. جو بزنس کا تو اصول ہے کہ چیز مہنگی ہونے پہ بیچی جاتی ہے. تو گندم اگر مارکیٹ میں مل رہی ہے، سب لوگ آسانی سے میسر ہے، تو اگر کسی نے روک لی کہ میں سردیوں میں بیچوں گا تو ٹھیک ہے. لیکن اگر گندم شارٹ ہو گئی ہے مارکیٹ سے، لوگوں کے لیے حصول مشکل ہو گیا ہے، ایسی صورت میں ذخیرہ اندوزی بالکل حرام ہے، ناجائز ہے. کیا لفظ چھوڑنے سے طلاق ہو جاتی ہے؟ میری اپنی بیوی سے لڑائی ہوئی، میں بیٹھے بیٹھے گنگنا رہا تھا کہ وہ مجھے کیا چھوڑتی ہے. گنگنا رہا تھا کہ وہ مجھے کیا چھوڑتی ہے، میں اسے چھوڑتا ہوں. یہ کون سا گانا ہے بھائی؟ اور مجھے علم نہیں تھا کہ چھوڑنے کے لفظ سے طلاق ہو جاتی ہے، اور میری نیت طلاق کی تھی، صورت میں کیا حکم ہوگا؟ وسیم صاحب انڈیا سے. یہ جو چھوڑنے کا لفظ ہے نا، اس میں اگر کوئی قرینہ ہو جس سے پتہ چل رہا ہو کہ اس کی نیت طلاق کی نہیں تھی تو پھر طلاق واقع نہیں ہوتی، اور اگر سیاق و سباق سے پتہ چل رہا ہو کہ طلاق ہی کی نیت تھی تو طلاق واقع ہو جاتی ہے. آپ خود کہہ رہے ہیں آپ تو گانا گا رہے تھے تو، اور آپ کی نیت نہیں تھی طلاق کی، تو پھر طلاق واقع نہیں ہوئی ہے. لیکن گانے وانے کا نہ گایا کریں. تراویح میں ایک سانس میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا. تراویح میں امام صاحب کا سورہ فاتحہ ایک سانس میں پڑھنا کیسا ہے؟ محمد صاحب پشاور سے. اگر ایک سانس کی بات نہیں ہے، سورہ فاتحہ ایک سانس میں پڑھنا بھی جائز ہے. سوال یہ ہونا چاہیے بہت تیز اسپیڈ میں پڑھنا کیسا ہے؟ اگر اسپیڈ اتنی ہے کہ سمجھ میں نہیں آ رہا، کہ الفاظ ہی پورے واضح نہیں ہو رہے تو پھر تو ناجائز ہے، اور اگر الفاظ واضح ہو رہے ہیں، ایک لفظ سمجھ میں آ رہا ہے تو پھر جائز ہے، لیکن بہتر نہیں ہے. اعتکاف میں کیا کام کرنے چاہیے؟ معتکف کو کیا کام کرنے چاہیے اور کن کاموں سے بچنا چاہیے؟ بنت عبد الجبار انڈیا سے. پہلی بات تو ان کاموں سے بچنا چاہیے جس سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے. اعتکاف میں لوگ بلا وجہ مسجد سے کے صحن سے باہر نکل جاتے ہیں، واش روم میں جاتے ہیں تو واش روم سے باہر آ کے کسی سے گپ شپ لگانا شروع کر دیتے ہیں. تو ہر وہ کام جس سے اعتکاف ٹوٹتا ہے اس سے بچنا چاہیے. دوسرا، اعتکاف میں غیبتوں سے بچنا چاہیے، بد نظری سے بچنا چاہیے. اعتکاف میں بھی لوگ آج کل جو ہے وہ واٹس ایپ پہ اور فیس بک پہ لڑکیوں سے چیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، جو بہت زیادہ بیہودہ حرکت ہے. اور جو ہے غیبت سے بچیں آپ، اور اس میں جو ہے کہ بد نظری سے بچیں آپ. جماعت کی نماز تکبیر اولیٰ چھوڑنے سے بچیں آپ. مسجد میں رہتے ہوئے بھی تکبیر اولیٰ سے نماز نہیں ہو رہی ہے تو کتنی حرج کی بات ہے. باقی یہ کہ اپنے شیڈول کو اعتکاف میں متعین کرنا چاہیے، کہ پہلے سے یہ فیصلہ کر لینا چاہیے میں نے یہ 10 دن کیسے گزارنے ہیں، تو اس میں کتنی تسبیحات پڑھنی ہے، کتنی تلاوت کرنی ہے، اور کیا کیا سیکھنا ہے. یہ سب شیڈول پہلے سے ہوگا تو آپ کا اعتکاف میں ٹائم ویسٹ نہیں ہوگا. لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا، جانے کے بعد سوچ رہے ہوتے ہیں ہم نے کرنا کیا ہے، تو سوچنے میں 5 دن گزر جاتے ہیں. پھر 5 دن کے بعد خیال آتا ہے کہ 5 رہ گئے تو اب کیا شیڈول بنانا. تو اس لیے پہلے سے اعتکاف میں بیٹھنے سے پہلے اپنی ترتیب بنائیں. وہ ترتیب اتنی مشکل نہ ہو کہ اس پر عمل ہی نہ ہو سکے.
ایک صاحب نے اپنا مجھے شیڈول بتایا اعتکاف کا، اتنی تسبیحات، اتنی تلاوت، میں نے کہا بھائی یہ چلے گا نہیں، 2 دن کے بعد آپ خود ہی چھوڑ چھاڑ کے بھاگ جائیں گے۔ تو احب الاعمال ما داوم علیہا صاحبها وان قل، حدیث میں آتا ہے اللہ کو سب سے زیادہ وہ عمل محبوب ہے جو تھوڑا ہو لیکن پابندی کے ساتھ ہو۔ تو تسبیحات رکھیں، تلاوت رکھیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ فیصلہ کریں کہ بھئی اعتکاف میں ہم نے گناہوں سے توبہ کرنی ہے۔ جب ہم 10 دن بعد مسجد سے نکلیں گے، یا خواتین جو اعتکاف کے کمرے میں بیٹھتی ہیں، ہم جب 10 دن بعد اعتکاف ختم ہوگا تو ہمارے اندر چینجنگ آنی چاہیے، کوئی نہ کوئی گناہ ہماری زندگی سے ختم ہونا چاہیے۔ نسوار سے روزے کا حکم، کیا نسوار سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں؟ محسن ایبٹ عباس سے، نسوار جب آپ رکھیں گے تو ذرا سبھی اگر اس کا ذائقہ حلق میں چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ حلق میں ذائقہ چلا گیا تو بہرحال روزہ ٹوٹ گیا، ذائقہ نہیں گیا تو چونکہ خطرہ بہرحال ہوتا ہے، اس لیے مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے۔ رکھنے سے روزہ تو نہیں ٹوٹے گا، لیکن کیونکہ اس بات کا پورا امکان ہوتا ہے کہ حلق میں ذرات پہنچ جائیں، اس لیے اس کو مکروہ اور ناپسندیدہ عمل کہا جائے گا۔ نسوار ویسے بھی ناپسندیدہ چیز ہے، کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ ہر نشے کی چیز جس میں بھی اس طرح کی کوئی وہ وقتی طور پر انسان کو ریلیکس کر دیتی ہو، یہ ساری چیزیں صحت کے لیے نقصان دہ ہیں، تو ناپسندیدہ ہیں، تو روزے میں اور زیادہ ناپسندیدہ ہے، لیکن حرام نہیں کہہ سکتے۔ ایک روزے کا فدیہ کتنا ہوتا ہے؟ شفق نور، ایک روزے کا فدیہ ہے ایک غریب کو 2 ٹائم کا کھانا کھلانا، یا 2.25 کلو گندم، بعض علماء کے نزدیک اور بعض کے نزدیک 1.25 کلو گندم۔ تو ہماری رائے میں 2.25 کلو والا قول زیادہ یعنی دلیل سے زیادہ قوی ہے، لیکن بہت سے علماء 1.25 کلو گندم بھی کہتے ہیں۔ تو 1.25 کلو گندم یا 2.25 کلو یہ دے دیں، یا اس کی قیمت کسی غریب کو دے دیں، اور اگر کھجور میں دینا چاہیں، کشمش میں، تو اس کا دگنا، یعنی جتنی گندم ہے اس کا دگنا، اور یا اس کی قیمت دے دیں، تو ایک روزے کا فدیہ ادا ہو جائے گا۔ لیکن یاد رکھیں کہ روزے کا فدیہ اس شخص پر لازم ہے جو ساری زندگی روزہ رکھ ہی نہ سکتا ہو، اور قضا بھی نہ رکھ سکتا ہو، سردیوں میں بھی نہ رکھ سکتا ہو۔ اگر کوئی روزہ رکھ سکتا ہے بعد میں، ابھی نہیں رکھ سکتا لیکن دسمبر میں رکھ سکتا ہے، تو اس پر فدیہ نہیں، اس کو قضا ہی رکھنی پڑے گی۔ کیا روزہ دار ناک میں وکس لگا سکتا ہے؟ روزے دار کا ناک میں وکس لگانا کیسا ہے؟ محمد آصف، پونے انڈیا، پتہ نہیں پونے انڈیا کیا ہے، اب تک تو پورا انڈیا ہی ہم سن رہے تھے۔ خیر، ناک میں وکس لگانا اس لیے جائز نہیں ہے کہ اس کے خطرات ہوتے ہیں کہ وکس کے ذرات آپ کے حلق میں پہنچ جائیں، تو صرف ناک میں وکس لگانے سے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن اس کے خطرات چونکہ پورے موجود ہیں کہ اس کے ذرات سانس کے ذریعے حلق میں جائیں، اس لیے اس عمل کو بہرحال ناجائز کہا جائے گا۔ روزہ کس چیز سے کھولیں؟ روزہ کھجور سے کھولنا سنت ہے، یا سادہ پانی سے بھی کھول سکتے ہیں۔ نیز شربت سے کھولیں تو کیا حکم ہے؟ تہذیب صاحب، بھائی آپ جس چیز سے روزہ کھولیں آپ کی مرضی ہے، کھجور سے بہتر ہے، سادہ پانی سے بھی بہتر ہے، حدیث میں ترغیب ہے اس کی، لیکن آپ جس چیز سے چاہیں کھولیں جو آپ کو اچھا لگے۔ حج نہ ہونا علامت قیامت، کیا حج کا نہ ہونا علامت قیامت میں سے ہے؟ مظفر احمد کشمیر سے، حج کا نہ ہونا یقیناً قیامت کی علامات میں سے ہے، مگر کورونا کی وجہ سے حج کا نہ ہونا کا قیامت کی علامت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ جب اسلام دنیا میں کمزور ہو جائے گا، بیت اللہ کو ڈھا دیا جائے گا، اور ایسے وقت میں جو حج ختم ہوگا وہ یعنی قیامت کی علامت ہے۔ کسی انتظامی معاملے کی وجہ سے اگر گورنمنٹ پابندی لگا دیتی ہے حج کرنے پر، جیسے ایک بیماری پھیلی ہے، وبا پھیلی ہے، اس بیس پہ اگر پابندی لگاتی ہے تو یہ والا حج رکنا علامت قیامت میں سے نہیں ہے۔ تراویح پڑھائے جانے پر زکوٰۃ سے ہدیہ دینا، جو مرد کسی مولوی کے پیچھے تراویح کی نماز پڑھتے ہیں، ان کو جو ہدیہ اپنی دلی خوشی سے دیتے ہیں کیا وہ زکوٰۃ کے پیسوں سے دے سکتے ہیں؟ ثنا سلیم کراچی سے، تراویح کی اجرت حرام اور ناجائز ہے، بالکل یہ ذہن میں رکھیں۔ آج کل یہ بہت ہو گیا کہ اس کو بھی ایک کاروبار بنا لیا قاریوں نے، تراویح پڑھا کے پیسے لیتے ہیں، ایک طے ہو رہا ہوتا ہے اتنے پیسوں میں پڑھاؤں گا۔ تو اس لیے جو بھی تراویح پڑھانے کے لیے قاری حافظ آ رہا ہے، آپ اس کو پہلے بتا دیں کہ ہمارے ہاں تراویح پڑھانے میں ثواب کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملتا، صرف ثواب ملے گا اور 1 روپیہ بھی نہیں ملے گا آپ کو، اور اس کو اچھی طرح سے مایوس کر دیں۔ تو پھر بھی اگر وہ پڑھا رہا ہے تو اس کا مطلب مخلص ہے۔ پھر ختم قرآن پر اپنی خوشی سے کسی کو کوئی بھی ہدیہ دینا چاہے تو گورنمنٹ کی طرف سے بھی کوئی پابندی نہیں ہے، اللہ کی طرف سے بھی پابندی نہیں ہے، تو اس میں اگر وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے تو زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں اس کو، زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے تو ویسے ہی کوئی گفٹ دے دیں، لیکن اس رسم کو بہرحال ختم کرنا چاہیے کیونکہ یہ ایک بزنس بن چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ چلیں بھائی، آسک مفتی طارق مسعود۔